बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर इमरान खान की रिहाई और ज़मानत के मुतालिक क्या है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक एक रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई है। ये रिपोर्ट किसने तैयार की और इस रिपोर्ट में क्या पेशन गोई की गई है उनके मुस्तकबिल के हवाले से, और क्या कहा गया, ये भी हम बताएंगे। और फिर राय साहब, शहबाज शरीफ साहब का मुहासरा हुआ है, ये मुहासरा किसने किया, और फिर अब इस हवाले से एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ साहब खुद मौजूद हैं। इसका जो ताना बाना है किससे मिलता है, ये भी हम शामिल करेंगे आज के इस दो टोक में। लेकिन राय साहब, पहली चीज़ जो इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब ने इमरान खान की जितनी भी ज़मानतें खारिज की गई थी, यानी जो हक़ था उनसे छीन लिया गया था कि वो पेश नहीं हुए, तो उसे बहाल करके उन तमाम अदालतों को ये हुक्म सादिर किया था कि आप इमरान खान के केस को दोबारा सुनें। अब ये जो सप्रा साहब हैं, एडिशनल सेशन जज, यानी ये जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, इन्होंने बाकायदा तौर पर प्रोसिक्यूशन को और दीगर लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं और इसके ऊपर जरा की जाएगी। अभी ख्वाहिश इनकी ये थी कि इमरान खान जब तक इनके रूबरू पेश नहीं होंगे, केस आगे नहीं बढ़ेगा और इसमें इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल सकता। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि खान साहब की ये ज़ियारत करना चाहते थे, तो शायद ये एक वाहिद पर्पज़ हो सकता है। इसके अलावा राय साहब, हमें कोई और मकसद नज़र नहीं आता कि इमरान खान की ज़मानतें क्यों नहीं हो रही। आपने अगर नोट किया हो, आमिर फारूक साहब ने एक काम ये किया राय साहब, और काम ये किया है कि ये एक तो देर बहुत कर देते हैं और सो जाते हैं। अब एक फ़ैसला महफूज इन्होंने एक और कर लिया है और अटक और अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को की जो ट्रायल इस वक्त जारी है, इसे रोका जाए और इसे ओपन अदालत में मुंतकिल किया जाए। अब इस फैसले को भी कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं पीर तक जो है वो फैसला सुना दूंगा। राय साहब, क्या करते हैं ये? जाकर किसी से पूछते हैं फैसले के मुतल्लिक हमने क्या चीज़ जो है वो लिखनी है? चूँकि अगर आप नोट करें ना, इमरान खान की ज़मानतों का मामला जो अदालतों से बाहर चल रहा है, वहाँ पर इमरान खान चूँकि पेश नहीं हो सकते, इसलिए उसको उड़ा दिया जाता है। जो अदालतों को जेल के अंदर लगा दिया गया, जो रिपोर्टिंग है वो बाहर ना आए, इमरान खान की मीडिया से इंटरेक्शन ना हो, इमरान खान का बयानिया आगे ना जा सके। लोग जब तस्वीरें देखेंगे इमरान खान की, लोग जब इमरान खान के हालात को ख़ुद से ऑब्ज़र्व करेंगे, उनके सामने क्वेश्चंस रखेंगे, पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी मंज़रनामा है जिसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी का एक बड़ा एक एलिमेंट है, जब ये भी सवाल इमरान खान साहब के सामने रखा जाएगा, तो एक जवाब सबको मालूम है कि क्या आएगा, कि ये कौन कर रहा है और किसके कहने पर सब कुछ हो रहा है। इसको रोकने के लिए बंद कमरों में समातें हो रही हैं, या फिर कानूनी दलाइल जो दिए जाएंगे और जिस तरह से भोंडे किस्म के फैसले आएंगे, जिसे आप, मैं या पाकिस्तान का मीडिया बैठकर पोस्टमार्टम करेगा, इसको रोकने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। एक मंझधार है अदालती जिसमें इमरान खान को घसीट कर लाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ना टूट रहे हैं, ना ही वो किसी डील पर इन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। राय साहब, अदालतों के इस रवैये पर क्या कहेंगे? क्या होगा? इमरान खान की रिहाई कब होगी? और फिर ज़मानत का जो मामला है, आपको लगता है कि ये इलेक्शन तक खेल खेला जाएगा? चूँकि आखिरकार तो आपको ज़मानत इमरान खान की देनी है। क्योंकि राय साहब, अगर ये एक 2+2=4 वाला मामला होता और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस होते, तो फैसले कब के आ चुके होते। क्योंकि इनको भी मालूम है कि हम इसको डिले तो कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान को इन मुकदमात में सज़ा नहीं दे सकते। देखिए आशफी साहब, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब और GHQ के मुतल्लिक भी एक ख़बर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन आपने ये जो कहा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक कुछ मखसूस फ़ैसलों में ताख़ीर क्यों करते हैं, या क्या कहीं से लिखा लिखाया फ़ैसला जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास आता है या किसी और जज के पास आता है। हाशमी साहब, होता ये है कि अमूमन इस तरह के पेचीदा मामलात, क्योंकि आगे मैं एक सर्वे के मुतल्लिक भी एक अहम स्टोरी शेयर करता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ,
جس قسم کے حالات کا سامنا اس وقت شریف خاندان کو ہے یا ان حلقوں کو ہے جن کی مجبوری اس وقت یہ بن گئی ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں جانے دینا، یا تحریک انصاف اگر الیکشن میں جائے گی بھی تو اس کی انتخابی جو طاقت ہے، انتخابی قوت ہے، اس کو بالکل محدود کر دینا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں مختلف حلقوں کے لوگ یا مختلف جو بااثر پارٹیز ہوتی ہیں جن کا اس وقت اثر و رسوخ ہوتا ہے مختلف حلقوں میں، اہم حلقوں میں، تو ان کے لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے جج صاحبان کے گھر چلے جاتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے۔ اگر کسی جج کا کوئی رشتہ دار 3 سال پہلے فوت ہوا ہے تو جج کو بھی اب اس رشتہ دار کی یاد نہیں ہوتی، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تعزیت کے لیے آپ کے گھر آ رہے ہیں، اور پھر وہاں پر جو میسج کنوے کیا جانا ہوتا ہے وہ میسج کنوے کر دیا جاتا ہے۔ کوئی 5 سال پہلے جج عمرے پر یا حج پر گیا ہو تو اس کو 5 سال بعد مبارکباد دینے کے لیے اس کے گھر کچھ مخصوص لوگ چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ایک جو مخصوص پیغام کسی خاص فیصلے کے متعلق دینا ہوتا ہے وہ پیغام دے دیا جاتا ہے۔ اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ 75 سال سے ہو رہا ہے۔ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ ہمیشہ ایک سبمسو رول پلے کر رہی ہے۔ اب جسٹس عامر فاروق کے فیصلوں میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے، اور سائفر کیس کا ٹرائل یہ کیوں مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کا جو ملزم کا سٹیٹس ہے اس کو دوبارہ مجرم میں بدلیں، اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور اس کہانی کا ایک حصہ ایک سروے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ نواز شریف کی واپسی سے پہلے نون لیگ نے پنجاب میں میسو لیول پر ایک سروے کروایا ہے، میسو لیول پر، بہت بڑے پیمانے پر یہ سروے کروایا ہے، اور نون لیگ نے اس سروے کے نتائج ظاہر نہیں کیے، اس سروے کے نتائج کو جاری نہیں کیا۔ اس سروے کو آپ کہہ لیں کہ خفیہ طور پر کروایا گیا، یہاں تک کہ پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر پیپلز پارٹی، اسی طرح جے یو آئی، ان جماعتوں کو بھی اس سروے کے متعلق معلوم نہیں ہے۔ اور یہ سروے اس وجہ سے کروایا گیا کہ یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، تحریک انصاف کی پوری قیادت کو جیل میں ڈالا گیا ہے، تحریک انصاف کے 324 کے قریب جو رہنما ہیں ان کو تحریک انصاف سے الگ ہونے پر مجبور کیا گیا ہے۔ تو کیا نون لیگ اس وقت پنجاب میں اتنی نشستیں حاصل کر سکتی ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ وفاق میں حکومت بنا لے؟ کیونکہ پاکستان میں عموماً جو جماعت پنجاب جیتتی ہے عموماً وہی وفاق میں حکومت بناتی ہے۔ تو تحریک انصاف کی انتخابی قوت کو مائنس عمران خان کر کے ایسیس کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کہاں کہاں پر پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس سروے کے نتائج میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی کسی جماعت کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ نون لیگ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی تو نون لیگ کو الٹا نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس سے نون لیگ کو نقصان ہوگا، اور جے یو آئی کی تو کوئی خاص پریزنس نہ ہونے کے برابر ہے پریزنس۔ اور اسی سروے میں یہ بتایا گیا کہ اگر مکمل طور پر شفاف الیکشن ہوا پنجاب کے اندر، ویسے اوورال پورے ملک کی بات اس لیے پورے ملک میں نون لیگ نے سروے نہیں کروایا کیونکہ سندھ میں ان کی پریزنس نہیں ہے، کے پی میں ان کی پریزنس نہیں ہے، بلوچستان میں ان کی پریزنس نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس وجہ سے یہ جو سروے ہے یہ صرف پنجاب میں کروایا گیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید پنجاب میں ابھی بھی ہم کچھ نشستیں حاصل کر سکتے ہیں، باقی ہم اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ کس طریقے سے دھاندلی کے ذریعے ہمیں مسلط کرنا ہے۔ تو اب یہ جو سروے ہوا ہاشمی صاحب، اسی کی وجہ سے نواز شریف کی پرواز روکنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں اگر عمران خان صاحب جیل میں بھی ہوئے، تحریک انصاف کی پوری قیادت جیل میں بھی ہوئی، اور تحریک انصاف اگر چلی گئی الیکشن کے اندر اور ٹکٹ جس کو بھی ملے تو تب بھی 64% آلموسٹ 2/3 میجورٹی 66% پہ بنتی ہے، تو 64% جو نشستیں ہیں وہ پنجاب سے صرف تحریک انصاف لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ جو انٹرنل سروے ہے جو انہوں نے کرایا ہے ایک ایسی صورتحال میں جب ان کو یہ پتہ ہے کہ پوری ریاستی مشینری استعمال ہوگی، جس تنظیم سے انہوں نے سروے کروایا اس نے یہ تمام فیکٹرز جو ہیں
وہ کنسیڈر کیے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن بھی نون لیگ کی بی ٹیم بنا ہوا ہے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی یہی تاثر ہے کہ وہ نون لیگ کو اگلے الیکشن میں چاہے گی کہ نون لیگ کا کوئی پرائم منسٹر آئے، جیسے کہ بلاول زرداری بار بار یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نون لیگ کے لیے تو ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی ساری فیور جو ہے نون لیگ کو دی جا رہی ہے، ہمیں نہیں دی جا رہی۔ تو یہ سارے فیکٹرز کنسیڈر کیے گئے ہیں کہ نون لیگ کو اتنی اوور ویلمنگ سپورٹ مختلف اداروں سے ہوگی، قانونی نظام کی ہوگی، جو آپ کی افسر شاہی ہے اس کی ہوگی، الیکشن کمیشن کی ہوگی، الیکشن کمیشن کے عملے کی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی۔ اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے تو 64% ووٹ جو ہیں، 64% نشستیں یہ تحریک انصاف حاصل کر لے گی۔ تو یہ اصل میں ہاشمی صاحب پوائنٹ آف کنسرن ہے بہت بڑا، کہ اب نواز شریف واپس آئیں گے، اور اگر تحریک انصاف کو کالعدم نہ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوا تو جنوری تو اتنی دور نہیں ہے، جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوا، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا، یعنی جو مقصد حاصل کیا جانا تھا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کر شریف خاندان دوبارہ سے اقتدار میں آ جائے، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے جو اب اس کے اندر آپ اپنے اس سوال کا جواب تلاش کر لیں کہ جسٹس عامر فاروق یا جج ابو الاسناد یا جو دیگر جج صاحبان عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین جو کارکن ہیں ان کے جو کیسز سن رہے ہیں، یہ کیوں مختلف پیشیوں پر غائب ہو جاتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو بڑے دبنگ چیف جسٹس کہلاتے تھے، ابھی بھی ان کے متعلق یہ تاثر ہے کہ بڑے دبنگ چیف جسٹس ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آئی جی اسلام آباد کے معاملے پر ان کو گرفتار کر کے پیش کریں، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ باقی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود پرویز الہی کو اغوا کیا ہوا ہے، ابھی تک ان کو اغوا کیا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ کے جو جج ہیں ان کے کہنے کے باوجود شیخ رشید کو پیش نہیں کیا گیا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایف آئی آر جو ہے وہ اگلی مرتبہ کٹوائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ عدالت کے اندر آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہیں۔ تو یہ جو تمام فیکٹرز ہیں، یعنی جو عدلیہ آپ کی پوری بے بس ہوئی ہے، یا کہیں سے لکھے لکھائے فیصلے آ رہے ہیں، یا اگر کوئی انڈیپینڈنٹ آزادانہ فیصلہ دیتا ہے کوئی جج تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اس کے اندر آپ کے سوال کا جواب ہے جس میں آپ نے پوچھا کہ کیا جسٹس عامر فاروق کو کہیں سے لکھے لکھائے فیصلے آ جاتے ہیں؟ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، اتنا بڑا الزام تو ہم نہیں لگا سکتے، لیکن جو کورٹ رپورٹرز ہیں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے، ان کی پرسپشن یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق بر وقت کسی کو انصاف نہیں دے سکتے، خاص طور پر دباؤ کی صورتحال میں جسٹس عامر فاروق کے نروز اور ان کے اعصاب ایسے نہیں ہیں کہ وہ وقت پر، میرٹ پر اور انصاف پر مبنی فیصلہ کر سکیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو نہ صرف الیکشن کے دوران، یعنی الیکشن کے بعد تک، جب تک قومی اسمبلی نئی وجود میں نہیں آتی، جب تک نئے پرائم منسٹر کا حلف نہیں ہوتا، اس وقت تک انہوں نے جیل میں رکھنے کا پلان بنایا ہے۔ اور دوسرا جو پلان ایگزیکیوٹ کیا جانا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کالعدم کیا جائے، اور کسی بھی صورت بلے کا نشان تحریک انصاف کی جماعت کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور تحریک انصاف الیکشن میں نہ جائے تو تبھی شریف خاندان آ سکتا ہے، ورنہ یہ 80-85% دھاندلی کرنا کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب تو ڈیجیٹل دور ہے، ٹویٹر ہے، ٹویٹر کے اوپر ویڈیوز 1 منٹ میں وائرل ہو جاتی ہیں، فیس بک ہے، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس وقت بہت زیادہ بوجھ ہے۔ تو جس قسم کے فیصلوں میں تاخیر ہے، یہ سائفر کیس کو جو بہت تیزی کے ساتھ ٹرائل کی جانب لے جایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہ سروے اور اس سے ملتی جلتی وجوہات ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، نواز شریف صاحب کی پاکستان میں آمد، اور اس سے پہلے ہم نے لندن سے یہ اعلان ہوتے ہوئے دیکھے لاؤڈ سپیکرز پہ کہ 22 جلسے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان میں پورے پنجاب میں کریں گی، اور خاص طور پہ لاہور کو ٹارگٹ کیا جائے گا ان جلسوں کے ذریعے۔ اور نواز شریف کی آمد سے پہلے وارم اپ میچ ہوگا، اور نواز شریف صاحب آ کر شاید کوئی میچ کھیلیں گے۔ جس طرح کی باتیں جو ہیں ہم نے ان کے قریبی حلقوں میں، ٹی وی کے سامنے، من پسند صحافیوں کے سوالات کے جواب میں جو ہمیں بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب 22 حلقے مریم ان کو پہلے فتح کریں گی، اور پھر نواز شریف صاحب آ کر ان حلقوں کے اوپر اپنی فتح کا جھنڈا جو ہے وہ لگائیں گے۔
اب ہوا یہ ہے کہ شاہدرے کے جو رزلٹس آئے نا رائے صاحب، ان رزلٹس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کی عوام کی پلس کیا ہے، اور جب سے شہباز شریف صاحب کی گاڑی کو روکا گیا، لوگوں نے گالیاں نکالی، نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے جو کسی کی آنکھ کا تارا ہے، اور جو اپنے آپ کو نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے کینڈیڈیٹ کے طور پر دیکھتا ہے۔ اور ایسے حالات میں مجھے جو آج وائبز ملی ہیں شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد کہ انہوں نے جلسوں سے اب توبہ کر لی ہے، اور شاید مریم نواز 22 جلسوں میں ہمیں نظر نہیں آئیں گی، اور حمزہ بھی ساتھ ان کے نظر نہیں آئیں گے۔ اور رائے صاحب اسی لیے بتانے والے یہ بتاتے ہیں نون لیگ کے اندر سے کہ شہباز شریف صاحب نے اسی لیے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کروایا، اور اب یہ پریس کانفرنس جو ہے ان کے گلے میں پڑ گئی ہے۔ راز صاحب عام طور پہ پریس کانفرنسز کے اندر انڈیپینڈنٹ صحافی بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ سوال کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، اور لوگوں نے پھر وہاں سے سوالات بھی کیے۔ مثال کے طور پر ایک سوال ان سے یہ ہوا، آپ کو یاد ہے رائے صاحب کہ جج اعجاز ایوان صاحب تھے، اور یہ وہی جج ہیں جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر جو ہے اس مقدمے سے بری کیا تھا۔ اب اس کے صلے میں کہنا چاہیے یا پھر اس کا ایوارڈ انہیں ملا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں انفارمیشن کمشنر جو وہ لگا دیا گیا۔ یہ سوال پوچھنا تھا ایک صحافی کا، تو شہباز شریف صاحب تلملائے بھی، بکھلائے بھی، اور دھڑم سے گر گئے، اور گرتے وقت ان کی آواز جو نکلی وہ یہ تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے ٹریپ کر رہے ہیں۔ راز صاحب یہ ٹریپ کرنے والا سوال نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب شہباز شریف صاحب نے اگر کوئی غلطی نہیں کی تھی تو ضرور دیتے، لیکن ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو گرتے وقت جو ان کی آواز نکلی کہ آپ مجھے ٹریپ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب نہیں دوں گا۔ پھر راز صاحب عمران ریاض کے حوالے سے بھی وہاں پر سوال ہوا، اور ایک جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں ان کو دیکھ کر آیا ہوں 22 کلو وزن کم ہو گیا، اور یہ سب کچھ آپ کی حکومت میں ہو رہا تھا۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو پتہ نہیں، میری تو حکومت نہیں تھی۔ تو اس پر خواجہ سعد رفیع نے کہا کہ سر آپ ہی کی حکومت تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے معلوم نہیں ہے، میں پتہ کر کے بتاؤں گا آپ کو اگلی دفعہ کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ کیا ہوگا۔ راز صاحب یہ شہباز شریف صاحب سے ٹھیک ہے، آپ کی قربتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب آپ ایک پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے سوال کریں، آپ ایک پارٹی کے صدر ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ میرے پاس پلان نہیں جی، روڈ میپ جا کے نواز شریف صاحب دیں گے، اور جب وہ آئیں گے تب پاکستان کا معیشت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کا روڈ میپ ان کے پاس موجود ہوگا۔ شہباز شریف صاحب جیسا وزیر اعظم، کیا اس سے ہمیں یہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا؟ زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی چاہیے؟ ان کی کیپیسٹی اتنی ہی تھی، اس سے زیادہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ یہ کوئی جواب دے سکتے، روڈ میپ بتا سکتے۔ اور پھر رائے صاحب اس میں ایک جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس پورے ایپیسوڈ سے غائب تھی۔ اب کیا یہ ایک ان اناؤنسڈ قسم کا کوئی پیکٹ ہے دونوں کے درمیان، چاچا اور بھتیجی کے درمیان، کہ جہاں پر میں موجود ہوں گا وہاں پر تم نے نہیں جانا، اور جہاں پر تم ہوگی وہاں پر ہم نہیں جائیں گے؟ یا پھر یہ ایک اشارہ ہے کہ کل کو نواز شریف اپنی سیاست کرے گا اور شہباز شریف اپنی سیاست کرے گا؟ جی رائے صاحب۔ دیکھیں عاشور صاحب، ایک تو جی ایچ کیو اور نواز شریف سے جڑا ہوا ایک واقعہ جس کا میں عینی شاہد ہوں، وہ واقعہ اپنے ویورز کو سناتے ہیں، اور اس واقعے سے یہ پتہ چلے گا کہ کیا نواز شریف اکانومی کو ریوائیو کرنے کا کوئی پلان دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ یہ جس طریقے سے شہباز شریف نے کہا کہ اکانومی کو ریوائیو کرنے کا جو روڈ میپ ہے وہ نواز شریف دنیا کے جو سب سے بڑے معاشی ماہر ہیں، جو معیشت دان ہیں، وہ آ کر دیں گے، تو عاشور صاحب یہ نواز شریف جب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، جب یہ نائل ہوئے تھے، تو اس وقت ایک بڑی ہائی پروفائل بریفنگ ہوئی فوجی قیادت کی، اور اس بریفنگ سے پہلے جنرل آصف غفور جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو ہم وہاں پر 10-12 صحافی موجود تھے جن میں بھی تھا۔ وہاں پر جنرل آصف غفور سے یہ سوال کیا گیا کہ فوج معیشت کے اوپر سیمینار کیوں کروا رہی ہے، اور جنرل باجوہ کراچی میں معیشت کے اوپر سیمینار کیوں کروا رہے ہیں؟ تو جنرل آصف غفور نے یہ کہا کہ اکانومی آپ کی نیشنل پاور کا اہم ترین حصہ ہوتی ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دفاع کا اور اوور آل آپ کی ریاست کا اہم ترین جو جزو ہے وہ آپ کی معیشت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے معیشت کو اتنے برے طریقے سے تباہ و برباد کیا کہ ہم نے جب مختلف معاشی ماہرین سے جو کوٹ ان کوٹ انہوں نے الفاظ بولے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے ٹیسٹ کروائے معیشت کے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ معیشت کو تو اسحاق ڈار نے کینسر کر دیا ہے، اور اسحاق ڈار اس کو پیناڈول کی گولیاں دے رہے تھے۔ اور اسی وجہ سے پھر جس وقت نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی، یعنی نون لیگ کی حکومت 5 سال بعد ختم ہوئی، تو اس کے بعد ہمارا ملک مکمل طور پر ڈیفالٹ کے قریب تھا، دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو IMF کے پاس جانا پڑا تھا۔ یہ جناب باجوہ نے جو ڈیل دی ہے ان کو، یہی جناب باجوہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار ایک کرپٹ وزیر بھی ہیں، کرپٹ وزیر خزانہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے معیشت کو دیوالیہ کر دیا۔ اگر معیشت عمران خان صاحب کو دیوالیہ حالت میں نہ ملتی تو عمران خان صاحب کو اپنے اس سٹینڈ سے پیچھے نہ ہٹنا پڑتا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کبھی IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے جیسی حکومت سنبھالی، عمران خان صاحب جیسی پانی میں اترے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ پانی کتنا گہرا ہو چکا ہے، اور ان کو ریاست بچانے کے لیے IMF کے پاس جانا پڑا۔ تو نواز شریف نے واپس آ کر کس کے ذریعے پاکستان کی معیشت بہتر کرنی ہے؟ اسحاق ڈار کے ذریعے۔ اسحاق ڈار کو تو آپ نے آزما لیا پہلے 5 سال میں بھی، اس سے پہلے بھی۔ یہ وہ اسحاق ڈار ہیں ہاشمی صاحب جنہوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹس منجمد کروا کے سب کانٹیننٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا بینکنگ بلنڈر کیا تھا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ پوری دنیا کے اندر ان کے اس فیصلے پر تنقید کی گئی تھی۔ انہوں نے پاکستان کو مکمل طور پر کولیپس کروا دیا تھا۔ یہ اسحاق ڈار نے 16 ماہ کے اندر پاکستان کی اکانومی کو مکمل طور پر ڈیفالٹ کے قریب یہ لے کر چلے گئے تھے۔ بعد میں ہمیں 100 پیاز بھی کھانے پڑے، 100 جوتے بھی اسحاق ڈار نے کھائے، 100 پیاز بھی کھائے، اور IMF کے سامنے ناک کی لکیریں رگڑ کے اس کے بعد IMF سے ڈیل بھی لی۔ تو اب نواز شریف کس کے ذریعے اکانومی ٹھیک کروائیں گے؟ کیا نواز شریف خود کوئی پڑھے لکھے شخص ہیں، کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہیں؟ کیا ان کے پاس معیشت کا کوئی ہنر ہے کہ وہ آ کے اکانومی ٹھیک کریں گے؟ ان کو کیا پتہ ہے؟ تو اس لیے ایک تو یہ بات کہ نواز شریف آ کر کوئی روڈ میپ دیں گے، نواز شریف آ کر کوئی کھانے کا آرڈر تو دے سکتے ہیں، کوئی وہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ لسی وغیرہ کا آرڈر تو دے سکتے ہیں، سری پائے کا آرڈر تو دے سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی آپ کو روڈ میپ نہیں دے سکتے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ شہباز شریف سے سوالات ہوئے اور شہباز شریف ان پر تلملاتے رہے، مجھے یاد ہے اعتزاز احسن کا بھی ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ، ابھی تازہ ترین سٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ یہ شریف خاندان حاضر سروس جج صاحبان کو اس طرح سے انفلوئنس میں لیتا ہے اور اس طرح سے ان کو رشوت دیتا ہے کہ ان کو یہ میسج کنوے کر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ہمارے حق میں فیصلے دیں گے، ظاہر ہے کہ ہر جج نے ریٹائر ہونا ہے، تو اس کے بعد ہم آپ پر مراعات کی بوچھاڑ کر دیں گے، مراعات کی برسات کر دیں گے۔ تو جو حاضر سروس جج ہیں اسی وجہ سے یہ شریف خاندان کے خلاف فیصلے نہیں دیتے، اسی وجہ سے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے نواز شریف کو رخصت کر دیا تھا جب عمران خان صاحب 7 ارب روپے کا شیورٹی بانڈ مانگ رہے تھے۔ وہ 7 ارب روپے ہماری اکانومی کے اندر ہی ایڈ ہونے تھے، وہ کوئی عمران خان صاحب نے اپنے گھر تو نہیں لے کے جانے تھے۔ تو اسی طرح سلمان تاثیر مرحوم نے یہ کہا تھا کہ شریف خاندان نے اتنی انویسٹمنٹ کر دی عدلیہ کے اندر کہ اگلے 100 سال تک ان کی آنے والی نسلوں کے خلاف بھی پاکستان کی عدلیہ فیصلے نہیں دے سکتی۔ تو یہ جن جج صاحب کی آپ نے بات کی کہ شہباز شریف کے کیس میں ان کو ریلیف دیا، اس کے بعد ان کو نواز دیا، یہی تو بات اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں، اور یہ بات وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے فیصلوں کے کانٹیکس میں کہہ رہے تھے۔ یعنی سپریم کورٹ کے جو حاضر سروس جج صاحبان ہیں ان کے متعلق ایک سوال کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ یہ میسج کنوے کر دیتے ہیں جج صاحبان کو کہ بعد میں آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ساری مراعات آپ کی ہیں، سارے عہدے آپ کے ہیں، اور یہ کمٹمنٹ اپنی نبھاتے بھی ہیں، تاکہ جو آنے والے جج ہیں ان کے سامنے ایک ایگزامپل ہو کہ واقعی شریف خاندان بعد میں نواز دیتا ہے۔ اسی لیے یہ آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، یہاں سے شریف خاندان کے خلاف فیصلے بڑی ہی مشکل سے آتے ہیں، بہت ہی مشکل سے شریف خاندان کے خلاف فیصلے آتے ہیں۔ تو ایک تو اس سوال کا جواب یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ عمران ریاض خان کے متعلق سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے دور میں یہ سب کچھ ہوا۔
مریم اورنگزیب صاحبہ کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. رانا ثناء اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ عمران ریاض خان اور یہ جو دیگر صحافی ہیں یہ خود کوئی رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور بعد میں واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے عزیزوں کے پاس چلے گئے تھے. یعنی اس قدر شرمناک قسم کے بیانات. نون لیگ ایک صحافی کے جو دن دیہڑے اغوا کیا گیا اس کے CCTV فوٹیجز آ گئیں, سارا ایویڈنس سامنے آ گیا, ساری آپ کے شواہد سامنے آ گئے, لیکن اس کے باوجود یہ اس قسم کے بیانات دیتے رہے. اب جو شہباز شریف کی گاڑی کا گھیراؤ ہوا, شہباز شریف کو لوگوں نے گالیاں دیں. ہاشمی صاحب یہ صرف ابتدا ہے. یہ گالیاں ایک ایسی صورتحال میں شہباز شریف کو دی گئی ہیں کہ جب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت عملی طور پر شریف خاندان حکومت میں ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شریف خاندان کے ساتھ ہے اس وقت, لوگوں کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ پولیس اس وقت شریف خاندان کی حکومت کا تسلسل چل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ اتنے بپھرے ہوئے ہیں. لوگوں کا ان سے سیاسی اختلاف اتنی زیادہ نفرت میں بدل چکا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں اغوا کروا دیں گے, لوگوں کو پتہ ہے کہ انہی کی حکومت ہے, یہ ہمیں اٹھوا دیں گے, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں لاپتہ کروا دیں گے, لیکن اس کے باوجود لوگ ان کی گاڑیاں روک کر ان کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے ہیں. اگرچہ میں اس قسم کے کلچر کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن جو انہوں نے 16 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر تباہی مچائی ہے, اس کے بعد جس طریقے سے پنجاب میں الیکشن نہیں ہونے دیا, اس کے بعد جس طریقے سے عمران خان صاحب کو جس آپ کہہ لیں کہ ناانصافی کا انہوں نے شکار بنایا ہے, تو یہ تمام فیکٹرز اکٹھے ہو گئے ہیں اور اب لوگ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں شریف خاندان سے. ابھی تو آپ دیکھیں کہ نواز شریف کو یہ پیغامات پہلے ہی پہنچا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ سروے کروا لیا ہے, آپ ابھی نہ آئیں, کیونکہ آپ آئیں گے تو آپ کی سیاست کا ہم نے جو ایک بھرم رکھا ہوا ہے وہ بھرم بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے پیچھے اصل گیم یہ ہے کہ شہباز شریف کو پتہ ہے کہ یہ اگلا جو دھاندلی زدہ الیکشن ہے اسی میں پرائم منسٹر بن سکتا ہوں, اس کے سوا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. اس لیے دونوں بھائیوں کے درمیان اس وقت ایک چپکلش ہے کہ کون بنے گا اگلا وزیر اعظم. دونوں بھائی, دونوں جو اس وقت گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل کھیلتے تھے, یہ اس بات پر اس وقت لڑ رہے ہیں. لیکن جب نواز شریف آئیں گے, آپ دیکھیے گا کہ نواز شریف کو بھی کس قسم کے عتاب کا نشانہ بننا پڑے گا. مریم نواز بھی اسی طرح کسی جگہ پر جلسہ نہیں کر سکتی. کوئی ایسا آپ کہہ لیں کہ پنجاب جس کو یہ اپنا نام نہاد گڑھ کہتے تھے, کوئی ایک ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں پر یہ جلسہ کر سکیں. اب یہ آپ ایک اور حکمت عملی اپنائیں گے, کہیں گے ہم ورکرز کنونشن کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے لوگوں کا کنونشن کر رہے ہیں تاکہ سبکی سے بچ سکیں. اس میں ہاشمی صاحب آخری بات یہ ہے کہ ان کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ڈالنا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں تو ہماری جو سیاست ہے وہ ابھی صرف اس الیکشن کے لیے نہیں, آنے والے تمام الیکشنز کے لیے ختم ہو چکی ہے. اس لیے اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے دھاندلی نہیں دھاندلا کروا کے دوبارہ اقتدار میں لے کے آئیں. ہاشمی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پر اقتدار کی راہداریوں میں یہ اطلاعات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف مل کر نواز شریف کی پرواز روکنا چاہتے ہیں, کیونکہ شہباز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل ہے. اب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ لنڈن سے کیا خبر ہے, کیونکہ ایک میڈیکل رپورٹ جو لانچ کروائی گئی ہے نواز شریف کی اچانک, کیا یہ اسی وجہ سے لانچ کروائی گئی ہے کہ اگر نواز شریف کی پرواز آخری وقت پر روکنی پڑے اور نواز شریف کی واپسی روکنی پڑے تو ایک نام نہاد جواز گھڑا جا سکے. کہ ابھی دیکھیں ایک اور رپورٹ آ گئی ہے اور اس رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے اور ابھی بھی ان کو دل کا عارضہ لاحق ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ رپورٹ لانچ کروائی گئی ہے, یا اس کا دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے سامنے جب ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا حفاظتی ضمانت کے لیے تو عدالت کے اندر وہ یہ رپورٹ پیش کریں کہ دیکھیں میری تو ابھی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں تو ابھی تک وہاں پہ علاج کروا رہا تھا اور ابھی بھی میری یہ فریش میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے ہے, تاکہ یہ جو پہلے سے ڈیل ہوئی ہے کہ نواز شریف کو کوئی ریلیف دینا ہے تو اس ڈیل کے لیے ایک قانونی جواز گھڑا جا سکے. اچھا, یہ جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور جو دوسری بات کی ہے, رائے صاحب ہم اس پہ خبریں اور ذرائع سے جو معلومات ہمارے پاس ہوتی ہے ہم ضرور اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں, لیکن یہ جو خبر ہے نا یہ رپورٹ والی, یہ اس طرح پھیلائی جا رہی ہے جس سے انہوں نے دو قسم کے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرنے ہیں, ایک سیاسی ہے اور دوسرا فیس سیونگ کے لیے. اچھا رائے صاحب, اس رپورٹ کے بارے میں
ہم نے کئی برس ہو گئے سنا نہیں تھا. ہم مسلسل پہلے سال 2019 میں اس کو رپورٹ کرتے رہے کہ کن کن ہسپتالوں میں نواز شریف صاحب کو لے کر جایا جا رہا ہے. ہمیں تو یہاں تک بتایا گیا کہ نواز شریف کے جو دماغ کی ایک شریان جو ہے جو خون مہیا کرتی ہے وہاں پر بھی کوئی سٹینٹ جو ہے وہ ڈالا جائے گا. اور اس قسم کی رپورٹ حسین نواز نے مجھے خود بتائی جب میں نے ان سے سوال کیا. پھر انہوں نے مجھے یہاں تک بتایا کہ کڈنیز کو بھی چیک کیا جائے گا اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے. پھر مجھے یہاں تک کہا حسین نواز نے کہ جناب ایسا ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ بھی کروائی جائے کہ نواز شریف کو جب جیل میں رکھا گیا تو انہیں کس اذیت سے گزرنا پڑا. یہ تمام باتیں اور تمام چیزیں ہم نے دیکھی. رائے صاحب پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ان دنوں ہماری جو پوزیشن تھی اوبویسلی ایز اے جرنلسٹ ہم سوالات کرتے تھے اور پھر ہم جب سوالات اٹھانا شروع ہو گئے ان کی میڈیکل رپورٹس کے اوپر اور ان کی صحت کے حوالے سے تو ان کے جو رابطے تھے وہ آہستہ آہستہ صحافی جو من پسند ہیں ان سے تو انہوں نے انہیں دوبارہ جو ہے کنٹینیو کیا جاری رکھا لیکن جو اصل سوال تھے اور اصل صحافی ان سے یہ بھاگ گئے. اب یہ جو رپورٹ رائے صاحب سامنے آئی ہے نا ایک تو اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے اندر اسے جمع کروا دیا گیا ہے اور عدالت کو بتایا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ اب تک جو ہے ان کی صحت ہے اور اس طرح کے حالات ہیں اور یہ میڈیکل رپورٹ دستخط اس پہ کروا کے جمع کروا دیا گیا. یہ بات ایک دم سے کیوں ہوئی؟ اس سے پہلے تو کوئی میڈیکل رپورٹ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں جمع نہیں کروائی گئی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان جائیں گے. ایک تو عدالت کے ذریعے ایک امپریشن یہ دیا جائے گا کہ جناب دیکھیں ہم بیمار تھے اور بیماری چھوڑ کر ہم عدالتوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں. یہ بات 2022 میں نہیں ہوئی, یہ بات 2021 میں نہیں ہوئی, یہ بات 2020 میں نہیں کی گئی, یہ بات 2019 میں بھی نہیں کی گئی کیونکہ 4 ہفتوں کے لیے آئے تھے. یہ بات 2023 میں اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان کے مد مقابل کوئی موجود نہیں ہے. رائے صاحب یہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں گارنٹی دے دی گئی ہے, رانا ثناء اللہ کر کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں پر بھروسہ ہے اور ہمیں بتا دیا گیا ہے, تو ان کو بتاتا کون ہے؟ یعنی انہیں ڈیل کی تلاش تھی, ڈیل انہیں مل گئی تو اب عدالتوں سے رجوع بھی کریں گے. پھر یہ رپورٹ انہوں نے ہائی کمیشن کے اندر جمع کروانی تھی. ہائی کمیشن کے لوگ جب خان صاحب کی حکومت تھی ان کے دروازوں پر ایون فیلڈ پر جا کر باقاعدہ نوٹسز لگاتے رہے, پوچھتے رہے, چٹھیاں بھیجتے رہے کہ ہمیں بتائیں. اور یہ بھی لکھا گیا تھا ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جب چاہیں جو ہائی کمیشن ہے وہ جا کر خیریت دریافت کرے گا, لیکن یہ نہیں ہوا. پھر 2023 میں انہیں کیوں خیال آیا اور اب کرنے یہ جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ خبر بھی لگوائی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خبر بتائی گئی کچھ صحافیوں کو, پھر وہ پاکستان کے میڈیا کی زینت بن گئی جس میں یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کی صحت ابھی بھی خراب ہے اور وہ جہاز کا سفر اگر کریں گے تو ان کی صحت مزید خراب ہو سکتی ہے اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ ان کی طرف سے ایک موقف جو اپنایا گیا. اب میرا ایک سادہ سا سوال ہے, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں میڈیکل کو نہیں سمجھتا, ہمارے سمیت بہت سارے ہمارے سننے والے بھی نہیں سمجھتے, لیکن اس چیز کو ضرور سمجھتے ہیں کہ جب یہ برطانیہ سے باہر یورپ کی یاترا کرتے رہے, دوسرے ممالک جاتے رہے, تو تب کیا یہ پیدل چل کے گئے تھے, گاڑی پہ گئے تھے, کس طرح گئے تھے, یا پھر رک رک کے گئے تھے؟ اس وقت کیا جو سفر تھا جہاز کا انہیں کیا منع تھا؟ اس وقت تو ایسی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اور اس میں آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم رانگ, آپ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں, کہ انجیو پلاسٹی کا جو فیصلہ کیا گیا 2022 میں, نومبر 2022 میں, اور نواز شریف صاحب کی انجیو پلاسٹی نومبر 2022 میں کر لی جاتی ہے. اس کی ریزن کیا بنی؟ لکھا یہ گیا کہ مرض کی علامتیں بڑھی تو نواز شریف کی دوبارہ جو اینٹی انجائنل تھیراپی کی بہتری کے لیے علاج کیا گیا اور پھر بعد میں ہی ہو جاتا ہے. تو یہ خبر اس سے پہلے کیوں رپورٹ نہیں ہوئی؟ یہ صرف اور صرف ایک پلاننگ اور ایک جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے راج صاحب, اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک تو پولیٹیکل فیس سیونگ مل جائے. نواز شریف صاحب کو اگر آخری وقت میں گرین سگنل نہیں ملا تو کہہ دیں گے جناب ہم اپنی صحت کی وجہ سے مجبور ہیں اور ہم پاکستان چھوڑے نہیں جائیں گے. تو اس سے زیادہ اس پورے ایپیسوڈ کے اندر اور زیادہ کچھ نہیں ہے. صرف نواز شریف صاحب حالات کو 4 سال پہلے بھی استعمال کر رہے تھے, 4 سال تک انہوں نے استعمال کیا, یہاں کے ہوم آفس سے لے کر یہاں کی عدالتوں
پاکستان کی عدالتوں اور پھر ہر لیول پہ استعمال کیا گیا، ابھی بھی وہ یہی کرنے جا رہے ہیں۔ تو ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔